किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी। हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर कि अपने शहर का सन्नो जमाल थे हम भी। ज़मीन की गोद में सर रख के सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम भी। ज़रूर तूने हमारा ज़मीर चाट लिया, वरना ते कायले रिज़्क़े हलाल थे हम भी। हम अक्स अक्स बिखरते रहे इसी धुन में कि ज़िंदगी में कभी लाज़वाल थे हम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज जो टॉपिक है वो है एक नज़्म है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, एक गाय और बकरी, जिसमें एक अखलाकी सबक भी होगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। शायर मशरिक़ उनको क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कि उन्होंने मुसलमानान हिंद के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बेशुमार और ढेरों ढेर नज़में लिखी। उनको जवानों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। वो कौम का ममार नौजवानों को कहते थे। और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। बच्चों का शायर भी उनको कहा जाता है। उन्होंने जो नज़में लिखी हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी शायर हैं, और उनकी जो नज़में हैं उनका तर्जुमा उन्होंने किया है। आज जो हमारी है नज़्म वो है एक गाय और बकरी। उसकी जो है फुल आप लोगों को जो तशरीह है, उसके अल्फाज मायनी हैं, वो तशरीह और नसर उसके बारे में बताई जाएगी। आप लोगों ने गौर और तवज्जो से सुननी है। एक गाय और बकरी। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने इसके बंद पढ़ूँगी, बाद में जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे वो हम पढ़ेंगे, फिर हम इसकी नसर और तशरीह करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी है। एक गाय और बकरी। एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को मुश्किल जो लफ्ज़ हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ बताऊंगी कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। चिरागा का मतलब होता है चढ़ने की जगह, जहाँ पर जानवर चढ़ते हैं। थी कहीं यानी किसी जंगल में थी। सरापा बहार है कि यानी सर से पाँव तक, यानी एक जगह भी ऐसी नहीं थी जो गंजी हो, जो खाली हो। जो ज़मीन की यानी सर से पाँव तक उसमें बहार सरसब्ज़ थी और फूल खिले हुए थे। क्या समा होता है बहार यानी नज़ारा। इस बहार का हो बयां यानी कि बयान से बाहर थी, यानी इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हर तरफ साफ़ नदियाँ थी रवां। नदी की जमा है, और रवां का मतलब होता है जारी होना, यानी बह रही थी। नदियाँ हर तरफ बह रही थी, यानी पानी था वहाँ पर, घास थी, और जानवरों को क्या चाहिए। फिर ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, यानी और तायरों की सदाएं। तायर होता है तायर जमा है और तायर वाहिद है। परिंदा इसको कहते हैं। सदाएं सदा यानी आवाज़ लगाना, आवाज़, सुरीले बोल बोलना। किसी नदी के पास एक बकरी, यानी नदियाँ थी ना, तो एक नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली। यानी जानवर आज़ाद थे, खुले थे, तो वो हर जगह से अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते थे, इधर उधर आ जा सकते थे। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। फिर उसने कहा कि मेरे यहाँ पर हम जिनस भी हैं, तो उसके हम जिनसों में से एक गाय उसको मिली। पहले झुककर उसने सलाम किया और फिर सलीके से यूं कलाम किया। सलीके से
طریقے سے، ٹھیک ہے، ادب سے، ادب و آداب سے اس نے کلام کیا۔ یہاں پر بچوں کو ایک بات بتائی جائے کہ کسی سے بھی، بڑے سے یا چھوٹے سے، بڑے سے اسپیشلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ نے کوئی بات ان سے کرنی ہے تو پہلے ان کو سلام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور سلیقے سے ان سے بات کی جائے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ استاذہ کرام کو بتانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے۔ اب اس کی تشریح ظاہر ہے میں نے الفاظ ہی ایسے ادا کیے ہیں کہ آپ لوگوں کو تشریح آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ گئی ہوگی کہ جنگل میں گھاس پھوس تھی، بہت پیارا بہار آئی ہوئی تھی، اور اتنی خوبصورت، اتنی دلکشی تھی، اتنے پھول کھلے ہوئے تھے، ہر قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، اور ہر پتا جو ٹن من درخت تھا اس نے بھی اپنے پتے جو ہے وہ بھی جوبن پر تھا، اس نے بھی اپنے پتے نکالے ہوئے تھے، اور بہار اتنی خوبصورت، مطلب کہ یوں آپ سمجھیں کہ وہ جنگل جو ہے وہ بہار کو لے کر جوبن پر تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ندیاں تھیں وہ بہہ رہی تھیں، یعنی کیا کہنے اس جنگل کے، اس گلشن کے کیا کہنے۔ تو جب جانوروں کے بارے میں اتنی جو آزادی تھی کہ جانور اپنی مرضی سے ادھر ادھر آ جا سکتے تھے، تو ایک بکری وہاں سے چرتی چرتی جو ہے وہ ادھر سے ادھر چلی گئی، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر، وہاں پر اس نے ایک گائے کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ گائے سے چلو گفتگو کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کو جھک کر سلام کیا، ادب سے، سلیقے سے اس نے بات چیت شروع کی۔ ہم اگلا بند جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگلے بند میں ہے کہ کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیج کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ ٹھیک، اب ہم یہاں پر اس کے مشکل جو لفظ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ بڑی بھی، یعنی جو بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑی بھی کہا جاتا ہے۔ مزاج، حال کیسے ہیں۔ کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، بسر ہو رہی ہے۔ بری بھلی اپنی، بری بھلی یعنی کہ اچھے برے دن یا چنگے ماڑے جس کو کہتے ہیں دن گزر رہے ہیں۔ اور پھر پالا پڑنا یعنی مقابلہ ہونا، ٹکر جس کی لگنا، اور پالا پڑنا کسی کے ساتھ واسطہ پڑنا، بڑبڑانا منہ ہی منہ میں بولنا، دبلی ہو جانا، کمزور ہو جانا، بیج کھاتا ہے یعنی کہ تاؤ اس کو یعنی غصہ کرتا ہے۔ ٹھیک، پالتی ہوں یعنی پرورش کرتی ہوں، اور تیری دہائی ہے، اے اللہ تیری دہائی ہے، یعنی تیری ہی دنیا ہے ساری، تیرا ہی سارا جہان ہے۔ اب دیکھیں کہ اب وہ کہتی ہے کہ اس نے کلام کیا کہ بڑی بھی کیسے مزاج ہیں آپ کے، کیا حال چال ہیں آپ کے، تو گائے کیا کہتی ہے کہ اچھے ہی ہیں، یعنی ایسے اس نے برا سا منہ بنایا تو کہتی ہے کہ اچھے ہی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میری زندگی جو ہے وہ جیسی بھی بری اچھی گزر ہی رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ مصیبت میں ہی گزر رہی ہے، زیادہ تر تکلیفیں ہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کیسی تکلیفیں ہیں، تو پھر وہ کہتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس سے بھلا کرنا جو ہے وہ اپنا ہی گھاٹا ہے، اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑنا چاہیے، اس سے کبھی بھی پالا نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر میں دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہوں تو وہ غصہ کرتا ہے کہ اس نے دودھ کم کیوں دیا ہے، اور اگر میں کبھی کمزور ہو جاتی ہوں، ظاہر ہے انسان ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے، بیماری ہے تو تندرستی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اگر دبلی ہو جاتی ہوں تو اس کو پھر بھی اس کو تاؤ دلاتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، اور حالانکہ میں میں اتنا اس پہ احسان کرتی ہوں، میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں اور دودھ سے ان کے بچوں کو جان ڈالتی ہوں، ان میں جان ڈالتی ہوں دودھ سے، اور یہ جو میں ان پہ نیکی کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں یہ مجھے برائی میرے ساتھ کرتا ہے، کس کی چیز کے لیے کہ اے اللہ تیری ہی یہ ساری کائنات ہے، دنیا ہے، اور تیری دہائی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی انسان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔
ٹھیک، یہ آپ لوگ، یہ جو گائے ہے یہ گلا کر رہی ہے جب بکری نے پوچھا کہ بڑی بھی کیسے مزاج ہیں آپ کے، ٹھیک، تو گائے جو ہے وہ سارا اپنا جو غصہ ہے وہ نکالتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کس طرح میری جو زندگی ہے ساری وہ کٹ رہی ہے۔ اب ہم تیسرا جو بند ہے، کیونکہ اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 4 بند ہیں، تیسرا بند ہم پڑھنے لگے ہیں کہ سن کر بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراغاں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، یہ ہم پر احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ ٹھیک، یہ اس نے ساری جو بیان اس کی تشریح جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ ماجرا ہوتا ہے کہانی، قصہ، ٹھیک، گلا کسی کا شکوہ شکایت کرنی، بے مزہ یعنی کہ جس میں مزہ نہ ہو، بے سری بے سوادی جس کو بولیں گے، چراغا وہی چراغا، ٹھیک، اور بے زباں جس کی زبان نہ ہو یعنی جو بول نہ سکے، لطف مزہ، زیبا ہم کو زیبا نہیں کہ ہم کو یہ نہیں زیبا ہوتا ہے مناسب نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں زیبا نہیں دیتا، اور دہائی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ مکمل ہو گئی ہمارا تشریح جو ہے۔ اب میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ جب پہلے تو آپ لوگوں کو پہلے شعر میں تھا کہ کس طرح وہ سارا منظر آپ لوگوں کے سامنے کہ جنگل کیسا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بکری نے اسے حال چال پوچھے اور گائے نے اس کو کیا جواب دیا، ٹھیک، پھر اب بکری نے جو اس کو جواب دیا ہے وہ اس کے بارے میں سنے کہ بکری کہتی ہے سارا ماجرا ساری کہانی قصہ سن کر وہ کہتی ہے کہ میں جو اس نے کہا کہ یہ اس طرح کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں بات سچی کروں گی لیکن بے مزہ جو ہے وہ بے مزہ تمہیں لگے گی، تمہیں مزہ نہیں آئے گا، پر میں بات جو ہے وہ سچی کروں گی اور خدا لگتی کہوں گی، یعنی کہ ایسی بات جس میں سچ ہوگا اور خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو چراغا ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوائیں ہیں اور یہ جو ہری بھری گھاس ہے اور یہ جو سائے ہیں، یہ ایسی خوشیاں جو ہیں، ظاہر ہے جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہی ساری خوشیاں ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ساری جو خوشیاں ہیں وہ ہمیں نصیب کہاں، یعنی اگر ہم صرف دنیا میں صرف ہم ہی ہوتے یعنی جانور ہی ہوتے تو یہ خوشیاں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ خوشیاں جو ہے اصل جو مزے ہیں وہ آدمی کے دم سے ہیں، آدمی کی وجہ سے ہیں، یہ لطف جو سارے ہیں وہ انسان کی وجہ سے ہیں، یعنی اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو باقی تخلیقات بھی ہوئیں، ادروائز جو ہے اگر انسان دنیا میں نہ آتا تو ہم لوگوں کا وجود ہی کہاں تھا، ٹھیک۔ وہ کہتی ہے کہ ہم احسان جو ہم پہ احسان کیا ہے وہ بہت بڑا کیا ہے اس آدمی نے، ٹھیک، اور ہم کو یہ نہیں بنتا، یہ نہیں سوجھتا، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا گلہ کریں، اس کی شکایت کریں، اور اگر ہم جو آرام کی جو قدر ہے وہ اگر ہمیں سمجھنی چاہیے تو ہمیں آدمی کا گلہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، آدمی کا جو گلہ ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم آدمی کا گلہ کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اب آخری بند ہم دیکھیں گے اس کا لاسٹ والا کہ لاسٹ والا بند کیا ہے کہ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں ذرا یہاں پر جو کچھ الفاظ معنی ہیں کہ پچھتانا یعنی کہ من ہی من میں اس نے وہ پچھتائی، پرکھا اس نے غور و فکر کیا، اس نے سوچ بچار کی، اور پھر اس نے یہ سوچ کر کہا، ٹھیک۔ یہاں پر اور میں لاسٹ والا جو بند ہے اس کی تشریح کر دوں گی اب
کہ گائے کی بات سن کر بکری کی بات سن کر گائے جو ہے وہ تھوڑا سا شرما گئی ہے، اور اس نے کہا کہ واقعی مجھے آدمی کا گلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور دل ہی دل میں اس نے پرکھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو بکری کہہ رہی ہے، اور پھر اس کو لگا کہ واقعی یہ بات جو بکری نے کی ہے وہ بہت ہی اس نے اعلیٰ بات کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بات سچی اس نے کی ہے، اور بات کرنے والا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ ذات بکری کی چھوٹی ہے، وہ چھوٹی ہے، لیکن جو بکری جو ہے وہ اس کی ذات چھوٹی ہے اور میری ذات بڑی ہے، لیکن اس نے بات ایسی کی ہے کہ میں نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ یہ علامہ محمد اقبال کی بہت حسین نظم ہے، اور بہت اس میں جو ہے وہ اخلاقی سبق سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کے گلے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، یا چھوٹا بڑوں کو پہلے سلام کرنا چاہیے، اور گلے نہیں کرنے چاہیے ہمیں، اور جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہیں اور جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ آدمی کے دم سے ہیں، اور جس کے دام سے ہمیں خوشیاں نصیب ہوں اس کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمیں تکلیفیں کوئی اگر دیتا ہے تو اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ آج آپ لوگوں کی آج کے لیے یہ نظم تھی، بہت پیاری، بہت مزے کی یہ نظم ہے، اور اس کی تشریح اور نثر بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے، اس کے مشکل لفظ جو ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتا دیے ہیں، اور یہ علامہ محمد اقبال کی جو ہے وہ بچوں کے لیے نظم ہے۔ اور آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔